वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मीना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस की गुरु हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तौसीक? बिल्कुल ठीक, हाल अच्छा है इसलिए कि बिजनेस ठीक जा रहा है, स्टेबल है, प्रॉफिट आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे बड़ा बेसिक लेवल पे। जब बिजनेस ग्रोथ या एक्सपेंशन की बात होती है ना, तो लोगों के दिमाग में एक्सपेंशन सुन के ये आता है कि मल्टीपल दुकानें खड़ी हो जाएं, बड़ी ब्रांचें खुल जाएं, बहुत शहरों में चले जाएं। और अगेन जो हम हमेशा बात करते हैं कि ऐसी कोई भी बात आप किसी को करें तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है यार पैसे तो है नहीं, तो एक्सपेंशन नहीं पॉसिबल, तो इसलिए एक्सपैंड नहीं करे। जबकि एक्चुअली एक्सपेंशन का मतलब है सेल्स बढ़ाना, रेवेन्यू बढ़ाना। और वो सेल्स और रेवेन्यू बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बगैर बहुत सारी ब्रांचेस खोले हुए। वो स्ट्रैटेजीज 2-3 हैं और वो बहुत बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो जिसको हम कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन इंक्रीज करना, जो कि सुनने में मुश्किल लगती है मगर असल में बस ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाएं। अगर आज आपका चाय की दुकान है तो अगर आप आज 10 कप चाय दिन के बेच रहे हैं तो आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम वो 10 कप से 20 कप से 40 कप तक इसी ढाबे को लेकर जा सके, एक्सपैंड कर सकें। इसमें बहुत सारी डिस्काउंटिंग या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। मार्केट पेनिट्रेशन यानी कि जो मार्केट है उसका जो आपके पास शेयर है उसको हम कैसे इंक्रीज़ करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो बड़ी अच्छी मुझे लगती है वो होती है रेफरल प्रोग्राम पे। आपके पास एक कस्टमर आया है, उसने आपसे चाय पी, आप उसे कहते हैं भाई ये आपका कोड है, आप अब किसी और को हमारे पास भेजें, एक नया कस्टमर जो आपके रेफरेंस से आएगा, आपका कोड इस्तेमाल करेगा, तो हम उसको भी 5% ऑफ देंगे और आपको आपकी अगली चाय के कप पे 10% ऑफ देंगे। अब इससे हमने क्या किया कि ओवरऑल 15% का डिस्काउंट देके, जो कि फ्रैंकली 15% तो हम पाकिस्तान में वैसे ही बार्गेनिंग करने जाते हैं तो 15% कम करा लेते हैं। टोटल 15% डिस्काउंट आपने दिया मगर आपने 2 सेल्स का इजाफा किया। एक इंसान ने आज जो चाय का कप लिया उसको आपने इंसेंटिवाइज किया, उसको आपने कन्विंस किया कि वो खुद भी दोबारा आए क्योंकि उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है और एक नया कस्टमर भी लेके आए। और उम्मीद ये होती है कि नए कस्टमर से, हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा लाइफ टाइम वैल्यू डिस्कस की है कि एक कस्टमर जब आपके पास आता है तो उसकी असूलन आपके लिए वैल्यू वो एक कप चाय नहीं है, उसकी वैल्यू वो मल्टीपल कप्स ऑफ चाय है, वो जो आपसे पिएगा अपने लाइफ टाइम में जब तक वो आपका कस्टमर रहेगा। तो हम इंक्रीज कर रहे हैं अपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, उनको इंसेंटिवाइज करके, और हम नए कस्टमर को ला रहे हैं। तो अगेन वो एक चाय के कप से हमने 3 चाय के कप तक कैसे जाना है एक ही कस्टमर से रिलेशनशिप के थ्रू, ठीक है। तो ये मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाने के तरीके हैं। दूसरा जो तरीका होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट एक्सपेंशन। बड़ी दफ़ा मैंने बात की कि कस्टमर सेगमेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, आपका कस्टमर कौन है उसको समझना ज़रूरी है। अब प्रोडक्ट एक्सपेंशन आप तब करते हैं जब आपको पता होता है मेरा कस्टमर ये है, इसको मैं चाय की प्याली तो बेच रहा हूँ, मेरी चाय की दुकान जो है ना वो है किसी बिजनेसेस के अराउंड जहाँ दुकानें हैं बहुत ज़्यादा बड़ी, वो है मार्केट है, और वहाँ पे जो मेरे से चाय की प्याली लेता है उसको मैं उसी इंसान को और क्या दे सकता हूँ जो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि मेरा वो टारगेट सेगमेंट है। अब मिसाल के तौर पे मेरा चाय का ढाबा है लाहौर की मून मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। अब मून मार्केट में मैं चाय बेचता हूँ, बिल्कुल, तो मैं क्या करूं, फिर साथ कुछ और ऐड करूं? बिल्कुल। अब देखिए मून मार्केट में आप चाय बेचते हैं तो वो जो वहाँ पे जो दुकानदार है उसकी नीड्स हम समझने की कोशिश करें। वो जो दुकानदार है ना उसको शायद पुडिंग नहीं खानी, उसके लिए कोई बहुत फैंसी सी पुडिंग जो है उसकी महंगी सी, हाँ शायद हो सकता है महंगी सी पुडिंग, महंगे से डोनट्स उसकी रिक्वायरमेंट ना हो कि कोई फैंसी सी आप चीज़ ऐड करें। मगर शायद अगर आप चाय के साथ केक रस ऐड कर दें या बेसिक बिस्किट ऐड कर दें तो उसकी दुकान पे कोई मेहमान आता है तो वो सर्व कर थोड़ा सा जरा इंसेंटिव मुझे भी दो ना। अच्छा नाश्ता ऐड हो सकता है, पराठे ऐड हो सकते हैं, समोसे ऐड हो सकते हैं। अब दुकानदार आमतौर पे जब सुबह आते हैं तो नाश्ता ना करके आते हो बहुत सारे लोग, तो वो वहाँ आके नाश्ता कर सके, सर्वे करना भी तो आपको सर्वे करना जरूरी है। और आप प्रोडक्ट एक्सपेंशन, सो प्रोडक्ट एक्सपेंशन में आपने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, यानी कि जो आपकी आमदनी है अपने बिजनेस से वो बढ़ी, आपकी चाय की सेल्स नहीं बढ़ी मगर चाय के साथ एक एडिशनल प्रोडक्ट जो चाय के साथ मैच होता था या कस्टमर सेगमेंट के लिए जरूरी था वो ऐड करके आपने एक्सपेंशन की। तो ये देखना जरूरी है कि आप इस वक्त जो आपका बिजनेस है जी, ऐसे कौन सी चीज है जो उससे रिलेटेड भी हो, बिल्कुल, और आपकी बेसिक कॉस्ट देखें ना, आपका किराया वही है, आपकी दुकान वही है, आपका शायद बिल भी वही है, बिल्कुल, गैस का बिल थोड़ा शायद ज्यादा हो जाए, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगी लेकिन आपके फिक्स्ड कॉस्ट्स शायद वही रहेंगी। बिल्कुल। तो इस बात को देखना जरूरी है कि वो कौन सी चीज ऐड ऑन हो सकती है। आप यूनिफॉर्म्स, बच्चों के यूनिफॉर्म बेच रहे हैं,
تو شاید اس کے ساتھ آپ اسکول بیگز ایڈ کر دیں. بالکل بالکل, یا اسٹیشنری باکسز ایڈ کر دیں, کیونکہ اگین آپ کی ٹارگیٹ سیگمنٹ آپ نے سمجھ لی, اس کا پرائس پوائنٹ بھی آپ نے سمجھ لیا نا. آپ اگر یونیفارم بیچ رہے ہیں تو آپ کو ایک سرٹن سوشیو اکنامک سیگمنٹ یعنی کہ ایک سرٹن آمدنی والے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کو سمجھ آ گئی یہ کتنے تک کی چیز آسانی سے خرید لیتے ہیں اور ان کے بچوں کی کیا ضروریات ہیں. یہ 300 کا اسکول بیگ خریدیں گے یا 3000 کا اسکول بیگ خریدیں گے یا 800 کا, تو وہ تھوڑا سا اپنے کلائنٹ کو, اپنے کسٹمر کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, تیسرا طریقہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم چینل اپنا ڈیفرنٹ کرنا, یعنی کہ اور اس میں خاص طور پہ آن لائن آف لائن آ جاتا ہے. آپ اگر آج آف لائن چیز بیچ رہے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے آن لائن ایک بڑا بیسک سا اس کا فیس بک پیج بنا کے بھی اپنی وہاں پہ دکان کھڑی کر کے, ٹھیک ہے اس سے سیلز شاید ابھی آپ کی کم آئیں مگر آہستہ آہستہ انکریز ہونے کے چانسز ہیں. تو اگر آپ آف لائن دن کی 10 پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اور آن لائن 2 بھی بیچنا شروع کر دیں تو اب آپ کا اوور آل سیل 10 سے 12 ہو گیا. تو یہ چینلز آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو ایکسپلور کرنا کہ یہ ہم کیوں, اور یہ مجھے آن لائن آف لائن تو اتنی بیسک چیز ہو گئی ہے کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ بہت سارے بزنسز یہ کیوں نہیں کر رہے ہوتے. اور مجھے لگتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ بیٹھ کر یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے, آپ کی کاسٹ کیا لگے گی ایک چینل کو ٹیسٹ کرنے میں, اور اس کا پوٹینشیل بینیفٹ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے. آن لائن چینل ٹیسٹ کرنے کی کاسٹ بہت نہیں ہے. میں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتی کہ وہ ویب سائٹ بنوائے اور وہ ایپ بنوائے, مطلب بلکہ میں روکتی ہوں ہمیشہ اس چیز سے. سب سے پہلے آپ سوشل میڈیا پہ دکان کھڑی کر کے صرف دیکھیں کہ آپ آن لائن بیچ سکتے ہیں کہ نہیں, اس سے لرننگ کریں. فیس بک پیج بنا لیں, انسٹا کا ویری سمپل ہینڈل بنا لیں. بالکل بہت سمپل ہے یہ. تو آپ ادھر سے ٹیسٹ آؤٹ کرنا شروع کریں کہ یہ چیز چل سکتی ہے کہ نہیں. اگر وہاں سے 1-2 سیلز بھی آپ کو آ رہی ہیں, ہفتے میں 1-2 آپ تصویریں اپنے پروڈکٹ کی لگاتے ہیں اور 1-2 سیلز آ جاتی ہیں, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا, اس میں مینا ایک یہ بھی ہے کہ شاید کیونکہ ہم ایک اوور لیپ جنریشن سے بھی بات کر رہے ہیں, لوگ تھوڑا سا سوشل میڈیا سے گھبراتے بھی ہیں کہ اچھا پتہ نہیں کون سا بٹن دبانا پڑے گا, اچھا کیا ہوگا. تو وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے اس میں میں تو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا اپنے کسی ینگر جنریشن کے اپنے بھانجے بھتیجے کو انوالو کر لیں, کزن کو انوالو کر لیں, کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو کہیں بھائی انٹرنشپ کرو آ کے, تم میرا یہ آن لائن چیز سنبھالو, سیلز کا 10% تمہیں ملے گا. بالکل انسینٹیوائز کریں. اگر آپ کو نہیں آتا فیس بک پیج چلانا کوئی بات نہیں. اور یہ بہت آپ نے صحیح بات کی, کیونکہ ہم سب کے نیٹ ورک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اچھے ہوتے ہیں اس میں, ہر وقت اپنے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا بھی انسینٹیو دے دیں تو وہ کریں گے. بہت سارے لوگ اصل میں کوشش یہ کرتے ہیں اپنے بچوں سے مفت کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مفت کام جو ہے نا وہ آج کل کے زمانے میں شاید اپنی مائیں ہی کرتی ہیں آپ کے لیے, باقی کوئی نہیں کرتا. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے مفتہ نہیں لگانے کی کوشش کرنی ہے, آپ نے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. یعنی اپنے بچوں کو بھی اگر کوئی انوالو کریں تو ان کو انسینٹیو دیں. بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو انسینٹیو دیں تاکہ ان کے لیے بھی, دیکھیں بچوں کو تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جی ہمارے لیے لرننگ ہوگی تو بڑی اچھی ہے, مگر جب آپ تھوڑا سا بھی انسینٹیو دیں گے تو ان کی لرننگ واقعی آپ کے بزنس کے تھرو اچھی ہوگی. پر آلٹرنیٹ چینلز میں ایک اور چینل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں B2B ورسز B2C. اب B2C کیا ہے, بزنس ٹو کنزیومر, یعنی کہ ایک ڈائریکٹ انسان جو میرے سے خریدنے آتا ہے, توثیق حیدر میرے سے چیز خریدنے آ رہا ہے. B2B کیا ہے کہ اگر میرا فرنیچر کا بزنس ہے, بزنس ٹو بزنس, میرا فرنیچر کا بزنس ہے اور توثیق حیدر کا جو مارننگ شو ہے اس کو فرنیچر چاہیے ہوتا ہے, تو وہ بزنس میرے ساتھ کو پارٹنرشپ کر لیتا ہے میرا فرنیچر خریدنے کے لیے. تو بہت ساری دفعہ ہم B2C سیل کر رہے ہوتے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. آپ کی اگین فرنیچر کی اگر دکان لے لیں, آپ کی ڈیکوریشن پیسز کی دکان ہے, آپ نے دکان چائنا مارکیٹ راولپنڈی میں کھولی ہوئی ہے اور آپ وہاں سے بیچ رہے ہیں, لوگ آتے ہیں خریدتے ہیں. مگر اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلور کریں کہ ایسے کون سے بزنسز ہیں جن کو ڈیکوریشن اور فرنیچر کی ضرورت ہے اور میں ان کو جا کے اپنا کلائنٹ بناؤں, پچ کروں کہ میں آپ کے لیے کام. سو یہ بہت ساری ہو سکتا ہے بڑی NGOs ہوں, کوئی بڑے ادارے, بڑے کارپوریشنز ہوں, بڑے فرنیچر سٹورز ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے جو مثال دی, آپ کشن کورز بالکل, اور کشنز کی آپ کی دکان ہے, تو ریچ آؤٹ کریں فرنیچر آؤٹلیٹس کو کہ جی آپ کو اپنے فرنیچر کے اوپر جو کشنز رکھنے ہوتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے وہ ہم آپ کو سپلائی کریں. بالکل مطلب دیکھیں, اور کشن کہ اور کون سی جیسا ٹی وی شوز ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, نہیں آپ انٹیریئر ڈیکوریٹرز کے ساتھ پارٹنرشپ ایک اور طریقہ ہوتا ہے. آپ انٹیریئر ڈیکوریٹرز کے ساتھ پارٹنرشپ کریں کہ انٹیریئر والوں نے تو ویسے بھی کلائنٹ کو ریفر کرنا ہے کہ جی یہ صوفہ رکھیں یا یہ چیز رکھیں, یہ ٹیبل رکھیں, تو وہ کون سے بزنسز سے وہ صوفے اور ٹیبل لے رہے ہیں, وہ بنا تو نہیں رہے, تو آپ اپنے بزنس کو ان کی لسٹ میں شامل کریں.
اگر آپ کا فوٹو کاپی کا بزنس ہے ٹھیک ہے. تو آپ اسکولس کے پاس جائیں, کالجز کے پاس جائیں, یا آپ لائرز کے دفتروں کے پاس جائیں, آپ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ فوٹو کاپی کا کام زیادہ ہے, اور آپ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں اور ان کو کہیں کہ اگر آپ ہمیں لگانے دیں تو بے شک اگین پارٹنرشپ میں آپ انسینٹیوائز کر سکتے ہیں, آپ کو کمیشن کا حصہ دے سکتے ہیں. آپ کا ہوم بیسڈ فوڈ بزنس ہے, بہت سارے ریسٹورینٹس میٹھا اپنا نہیں بنا رہے ہوتے اور آپ کا ڈیزرٹس کا بزنس ہے, تو آپ جا کے ان کو پچ کر سکتے ہیں. آپ اسکولس کالجز کی کینٹین میں اپنی چیز رکھوا سکتے ہیں. توثیق, یہ جو ساری ہم نے آج باتیں کی, ان میں سے جیسے میں نے شروع میں کہا کوئی بھی چیز راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنی مشکل ہے کہ اس کی ایکسپینشن کے لیے یا تو آپ کو کروڑوں روپیہ چاہیے یا کوئی بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر بزنسز ہم اسے کہتے ہیں کمپلیسنسی, یعنی کہ وہ ایک ایسی زون میں آ جاتے ہیں کہ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, بس چل رہا ہے, وہ ٹھیک چلاتے جاتے ہیں اس کو. وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے کون سا کام کیا جا سکتا ہے. اور کئی دفعہ وہ چھوٹا سا ہی کام ہوتا ہے, بہت چھوٹا سا. اور کئی دفعہ میں ہوم ورک یہ دینا چاہوں گی دیکھنے والوں کو, ہوم ورک. اگر آپ کا بزنس ہے, ہوم ورک ٹائم, اگر آپ کا بزنس ہے اور وہ چل رہا ہے, تو آپ نے جو آج ہم نے 3-4 اسٹریٹجیز کی بات کی ہے, ان کو لکھ کے ایک کاغذ کے اوپر لسٹ بنانی ہے کہ اچھا اس اسٹریٹجی کو اگر میں نے اپلائی کرنا ہے, اسٹریٹجی نمبر 1 کو مارکیٹ پینیٹریشن کو, تو میرا ساڑیوں کی دکان ہے, میں نے کیا میں چیز کر سکتا ہوں کہ میں یہ اسٹریٹجی یوز کروں. اگر میں پروڈکٹ ایکسپینشن کروں, اگین میری ساڑیوں کی دکان ہے مری روڈ پہ, میرا کسٹمر کون ہے, پروڈکٹ ایکسپینشن میں کروں تو کیا ہو سکتا ہے. اگر میں پارٹنرشپ کروں تو وہ کس قسم کی پارٹنرشپس مجھے کرنی ہوں گی. اگر میں ڈفرینٹ چینلز استعمال کرنا چاہوں تو وہ کون سی. یہ چاروں لکھنا اس لیے ضروری ہے توثیق, کیونکہ جب یہ ہوم ورک میں دیتی ہوں نا تو لوگ دیکھتے ہیں لسٹ اور کہتے ہیں یہ 3 تو میرے پہ اپلائی نہیں ہو سکتی, اس چوتھی کے بارے میں کچھ سوچ لیتے ہیں. نہیں, آپ نے چاروں کی چاروں اسٹریٹجیز پہ اپنے بزنس کے اراؤنڈ اسٹریٹجیز بنانی ہے. بے شک وہ ایسی ہوں جو کہ اصل میں کام نہ کریں, آپ بناتے ہوئے بھی سوچو یہ نہیں چل سکتی, لیکن بنائیں ضرور, سوچیں ضرور. برے آئیڈیاز سے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں. جب ہم اس بات سے ڈرتے ہیں نا کہ یہ آئیڈیا برا ہے, اس کو بالکل چھوڑ دیں, تو ہم کبھی اس کو ریفائن کر کے اچھے آئیڈیا تک نہیں پہنچتے. پرفیکٹ. ہم فیلئر سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ آئیڈیا برا ہے, یہ فیل ہو جائے گا, اس کو بند کر دو. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا جو اگلا ورژن ہے, اس کا جو اگلا ورژن ہے, اس کا جو اگلا ورژن ہے, وہ شاید سکسیس ہو, وہ شاید. میں سوری آئی نو ٹائم کا, میں آخری ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں. ایکچولی پچھلے دنوں ڈسکشن گھر میں ہو رہی تھی تو ہم نے بات کی کہ ہم جب بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم ان کو کہتے ہیں وہ کوئی پینٹنگ بناتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں یہ پینٹنگ بہت بری ہے یا اچھی ہے, پر ہم بچے کو کہتے ہیں بہت اچھی ہے, بند کر کے رکھ دو. ہم اس کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو ریفائن کرو, یہ اچھی ہے مگر اس میں یہ چیزیں ایڈ کرو, تو نیا ورژن بناؤ. اب نیا ورژن بنا, اس میں یہ چیزیں چاہیے, نیا ورژن بناؤ. بات یہ ہے اگر ایک بچہ بھی ایک چیز کی 3 ورژنز یا 3 ڈرافٹس بنائے گا نا, تو تیسری چوتھی ڈرافٹ تک وہ کیا کمال چیز بن جائے گی. تو اپنے بزنس آئیڈیاز کو بھی آپ ریفائن کریں, آپ اس کو آؤٹ آف ہینڈ نہ سوچ دیں کہ بس یہ تو ہے ہی برا, تو چھوڑ دیں, یہ تو اپلائی نہیں ہو سکتا. ایکسلنٹ مینا, کہ ہمیشہ سیگمنٹ کے بعد آپ سب بہت انسپریشن لیتے ہیں. ہمارے موسٹ پاپولر سیگمنٹس میں سے ہے, وقت کم ہے سیگمنٹس میں, لیکن میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا عبد الرحمان صاحب کا. یہ میاں والی کے رہنے والے ہیں, اور عبد الرحمان اور ان کی بیگم دونوں میاں بیوی گارمنٹس کی سپلائی کا کام کرتے ہیں, اور ان کا بہت ہی خوبصورت سا میسج ہمیں اپنے رائزنگ پاکستان کے فیس بک پیج پہ ان باکس میں آیا, اور ان کا جی پچھلے 1 سال سے ہم مینا کا سیگمنٹ فالو کر رہے ہیں. اور مینا اس نے باقاعدہ آپ ہی کی زبان میں اس نے کہا جی ہم نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کر کے 23 to 25% ہماری سیلز بڑی ہیں آپ کی مشوروں پہ. زبردست, آج میں نے بھی کلثوم کو بھی رلایا ہے, ایموشنل کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, تم بھی رو لو. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. سو عبد الرحمان صاحب, تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کی طرح بہت سے لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے بزنس ٹپس کو, اور یہی ہمارے پی ٹی وی کے رائزنگ پاکستان کا مقصد بھی ہے کہ آپ کے اندر انٹرپرینیوریل سکلز جو ہے نا ان کو اجاگر کیا جائے. بالکل, تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ توثیق, آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروائی جائے گی پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب سے, جو کہ وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے. آج ہم اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے بات کریں گے, خاص طور پہ کووڈ-19 کے بعد جب آن لائن اور ڈسٹنس لرننگ کا پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے. ایسے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, جو کہ ایشیا کی شاید تیسرے نمبر پہ آتی ہے, دنیا کی لیڈنگ ڈسٹنس یونیورسٹیز میں سے ہے, اس پہ ذرا بات کریں گے. ان کے کیا نئے پروگرامز ہیں, اور آپ جو شاید میری طرح اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پائے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یس دس از دا ٹائم, اب میں اپنی اگلی ڈگری کروں گی یا کروں گا. اور بریک سے پہلے آپ کا ایک سوال بھی, آپ کے خیال میں ذرا سوچئے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آج تک کتنے لوگ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں, ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں. جسٹ
1000, 2000, 5000, 5 लाख कितने? जरा सोचिए और हमें इनबॉक्स कीजिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर साहब से।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ खास नशिस्त का एहतमाम कर रखा है, इसलिए कि कोविड-19 कोरोना वायरस के आने के बाद जहां बहुत सी पूरी दुनिया ही बदल गई है, मुख्तलिफ शोबा जात का काम का अंदाज बदल गया है, वहाँ पे तदरीस का जो शोबा है वो शायद टॉप 3-4 सेक्टर्स में से है जो कि पूरी दुनिया में इफेक्ट हुए। और अब डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग की बात आम होने लग गई है और बात की जा रही है कि आने वाले 2 डेकेड्स के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद होगी स्टूडेंट्स की जो ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग से तालीम हासिल करेंगे पूरी दुनिया में। और ऐसे में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है और एक सक्सेस मॉडल है, पिछले कई डेकेड से काम कर रहा है, इसके वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, तौसीक साहब खैरियत से हैं? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अभी ब्रेक से पहले मैंने सवाल रखा था, अब वो हमें जवाब आने भी शुरू हो गए हैं। जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है कि एक साहब ने जवाब लिखा है, वो है 25 लाख। यानी आज तक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से 25 लाख लोग डिग्रीज हासिल कर चुके हैं। आप ये बताएं। इट्स अ गुड गेस, लेकिन आपको जान के खुशी होगी और मेरे नाज़रीन को जान के भी खुशी होगी कि इस तालीमी इदारे ने इस मुल्क में कम बेश 42 लाख तलबा और तालिबात को आज तक तालीम की सहूलत मुहैया की है। 4.2 मिलियन 42 लाख अफराद ने आज तक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कम बेश। That's a big इट इज़ अ बिग अचीवमेंट के जो एजुकेशन डिवाइड है, ज़ाहिर है मेरे मुल्क में खुसूसन जो रिमोट एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके हैं, इंटीरियर सिंध है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, खुसूसन इन इलाकों में जहाँ पे तालीमी इदारे कम हैं या कुछ इलाकों में तो बिल्कुल नहीं भी हैं, उन इलाकों में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो एक्सेस टू एजुकेशन का जो स्लोगन है उसको सही मानों में मैं समझता हूँ कि उस पर अमल किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि उम्मन पूरी दुनिया में बात होती है कि जो डिस्टेंस लर्निंग के मदारिस हैं, जो दरसगाहें हैं, उनकी डिग्री की वैल्यू और इन पर्सन एजुकेशन की डिग्री की वैल्यू, क्या ये बहस कोविड के बाद अब ऑब्सोलीट नहीं होगी? जी तौसीक साहब, ये एक मिथ है। मैं इस हद तक सिर्फ इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो फेस टू फेस एजुकेशन में आपको डाइवर्सिटी से जो कुछ आप सीखते हैं, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ हैविंग डिफरेंट स्टूडेंट्स कमिंग फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, और ये पाकिस्तान में हम कहें तो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग, और जो एक उस्ताद से फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन से जो आप सीखते हैं, उसकी पर्सनालिटी से जिस तरह से आप कह लें एक इंस्पिरेशन लेते हैं, शायद वो कंपोनेंट खुसूसन कहीं ना कहीं ज़रूर अफेक्ट होता है। जिसलिए इस पर अब बहुत ज़्यादा तहकीक हो भी रही है कि किस तरह से हम ये जो स्टूडेंट इंटरेक्शन वाला एक कंपोनेंट है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसी सवाल में जो आपने उसके दूसरा हिस्सा था आपकी बात का कि ऑनलाइन एजुकेशन को ये अब न्यू नॉर्म है इन अ वे, जो एक मिसकंसेप्शन बज़ाहिर थी कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो शायद उस तरह से अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो मैं कई दोस्तों से ये सवाल करता हूँ कि आज यूएस की सारी यूनिवर्सिटियाँ, आईवी लीग की यूनिवर्सिटियाँ, हार्वर्ड से लेके और आप एमआईटी और नीचे तक आ जाएँ, आप यूरोप में आ जाइए, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, अंडर ग्रेजुएट एटलीस्ट प्रोग्राम सारे लोगों ने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया और इवन अगले 1 से 2 सेमेस्टर्स तक भी ऑनलाइन है। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या अगर ये बात मान ली जाए तो हार्वर्ड, एमआईटी, कैम्ब्रिज सारे सब स्टैंडर्ड एजुकेशन दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसका बेसिक इंग्रेडिएंट उस्ताद है, और अगर उस्ताद फ़ेस टू फेस मोड में भी अच्छी तैयारी करके नहीं आता, या एक अच्छा उस्ताद हम तलबा तालबात को मुहैया नहीं करते, या इदारे उसकी ग्रुप डेवलपमेंट पे तवज्जो नहीं देते, तो चाहे ऑनलाइन तो फिर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, दोनों मोड्स में चैलेंजेस हो सकते हैं। ये कह के मैं एक गुजारिश ज़रूर करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन पे इसका मतलब ये है कि हमें इसको स्टैंडर्डाइज़ करने की ज़रूरत है। दुनिया जिस तरह से इस पर काम कर रही है, मेरे मुल्क में भी एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी की ज़रूरत है, जिससे हम ऐसे क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क्स भी डिफ़ाइन कर सकें जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एक्सटेंट ऑफ लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। क्या आप समझते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तजुर्बे और मॉडल से इंस्पिरेशन लेके और कोविड की रियलिटी जो न्यू नॉर्म है उसको जहन में रखते हुए क्या प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ इनिशिएटिव्स आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं? जी, प्राइवेट सेक्टर ने मैं समझता हूँ ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्ट किया न्यू इनिशिएटिव्स टोटली ऑनलाइन? टोटली ऑनलाइन तो शायद नहीं हो सकेगा तौसीक साहब। देखिए फॉर एग्जांपल जो रिसर्च डिग्रीज़ हैं,
آپ کے ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرامس ہیں, آپ کے سائنس کے پروگرامس ہیں بہت سارے جس میں لیب ورک انوالو ہے. ابھی بھی بہت ساری یونیورسٹیوں نے جب اڈاپٹ بھی کیا ہے اس سارے موڈ کو, تو پھر ہم نے گروپس میں اسٹوڈنٹس کو لیبس میں لے کے آئے ہیں تاکہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کے پروٹوکالس ہیں ان کو بھی ہم آبزرو کر سکیں. کیمسٹری ہے فار ایگزامپل, فزکس ہے, آپ کی بایولوجیکل سائنسز ہیں, آپ کی پی ایچ ڈی کی جو ہائی ٹیک آر اینڈ ڈی ہے فار ایگزامپل. ظاہر ہے آپ کو جس وجہ سے ایک لفظ بھی ہم اب استعمال کرتے ہیں جو کہ باقی سبجیکٹس میں بھی ہو سکتا ہے اور اس طرف بھی ہے, وہ ایک بلینڈڈ لرننگ کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں پہ کچھ پورشن بہرحال آپ آن سائٹ آ کے کچھ ایکڈیمک ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں اور کچھ آپ آن لائن کر رہے ہیں. آپ کے دو جو انیشیٹوز کہہ لیجیے, جو دو پروگرامز کہہ لیجیے, بلکہ آپ میری تصحیح کریے کہ آپ پروگرام کہتے ہیں, جو کہ ہمارے جیل کے قیدیوں کے حوالے سے ہے اور ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. توثیق صاحب, جو شروع میں جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس ملک میں میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک ڈفرینٹ لیول آف ڈگری پروگرامس میں جو کہ ہم اس آفر کرتے ہیں, ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ادارے کا. اور جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اس حوالے سے ایک سوشل کاز کے لیے ہے, وہ ان دونوں سیگمنٹس آف سوسائٹی کو تعلیم کی سہولت مہیا کرنے کے لیے ہے. میرا ادارہ پچھلے بہت سالوں سے ٹرانسجینڈرز کو فری ایجوکیشن مہیا کرتا ہے. ہم ان سے کوئی فیس کسی بھی پروگرام تک. اور سملرلی جو جیل انمیٹس ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جب ٹھیک ہے وہ کسی بھی اگر جرم کی وجہ سے جیل میں ہیں, اسی طرح بہت ساری خواتین ہیں جن کے بچے فرض کریں جیل میں ان کے ساتھ رہتے ہیں, یا جو چھوٹے بچے ہیں ان کی جو جیل ہے, ان سارے سیگمنٹس کے لیے بھی ہم نے پروگرامس لانچ کیے ہیں جس میں ہم ان بچوں کو وہاں پہ لرننگ مٹیریل یا ان لوگوں کو جو جیل انمیٹس ہیں لرننگ مٹیریل وہیں پہ مہیا کرتے ہیں. اب اس آن لائن کی وجہ سے ایون وہ اپنی لیکچرنگ وہاں پہ آن لائن لے سکتے ہیں. جیل انمیٹ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سہولت کسی طرح سے ان کو دی جا سکے. ہم ان کا امتحان بھی وہیں کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ شاید اس سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی وہ ایک اچھا شہری بن کے اگر اپنی سزا ختم کر کے واپس آتے ہیں اس معاشرے میں, اور اس پڑھنے کے دوران میں بھی ان کو شاید ایک ذہنی کیفیت اس طرح کی ہو کہ وہ ایک اچھا شہری بننے میں ان کو ہم مدد کر سکیں. اس کے علاوہ ایک ہم درس نظامی کا پروگرام آفر کرتے ہیں, مجھے اس کی ایگزیکٹ ڈیوریشن یاد نہیں, لیکن اس کے کرنے سے جیل انمیٹس کی سزا کچھ کم بھی ہو جاتی ہے. ہم وہ پروگرام بھی ایک آفر کرتے ہیں, ہمارے اسلامیات ڈپارٹمنٹ آفر کوئی جیل انمیٹس کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس ڈیفینیٹلی بہت سی سٹوریز ہوں گی, ایسی کہانیاں ہیں قیدیوں کی کہ جس نے میٹرک کیا, پھر ایف اے کیا, پھر بی اے کیا. پچھلے دنوں ایک, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ہمارے ایک سول سرونٹ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے والد صاحب بہرحال نہ پڑھ پاتے کسی وجہ سے, بہت شروع میں ان پہ کوئی مقدمہ ہوا بقول ان کے, بہرحال وہ جینون نہیں تھا, بٹ ہی واز ان پریزن فار کوائٹ سم ٹائم. تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد نہ پڑھتے, اگر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نہ ہوتی اور ان کے والد نہ پڑھتے تو آج ان کا بیٹا ایک بہت سینئر سول سرونٹ نہ ہوتا. ابھی کچھ دن پہلے اور ان کے والد نے جیل میں ہم سے پڑھا, اور وہ ہمارے بہت بڑے کہہ لیجئے برانڈ ایمبیسڈر ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں بھی کہتے تھے کہ آپ انوویٹ کریں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, نئے آئیڈیاز کے ساتھ, نئی ٹیچنگ اور لرننگ اسٹریٹجیز کے ساتھ لوگوں کو تعلیم کی سہولت دینے میں کردار ادا کریں. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہوں گی. توثیق سے ڈسٹنس لرننگ کے اندر تو آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کام کو دنیا میں مانا جاتا ہے, لیکن اب ہلکا سا موڈ بدلا ہے نا, وہ سی این جی اور پیٹرول والا فرق ہے. اب گاڑی پیٹرول اور سی این جی اب آگے آن لائن. سو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنی اسٹریٹجی میں کیا چینجز لے کے آ رہی ہے؟ کیا جو کنونشنل کنزرویٹو ڈسٹنس لرننگ ٹولز تھے ان کو آن لائن میں کیسے شفٹ؟ ویری ریلیونٹ توثیق صاحب, اینڈ آئی ایم ہیپی, آئی مین ماشاء اللہ آپ کا اپنا ایک نظر ہے مختلف موضوعات پہ. میں نے اس ادارے کو کم و بیش کو 2.5 سال پہلے میں نے ذمہ داریاں ادا کرنی شروع کی اس ادارے کے ساتھ. اس سے پہلے میں یونیورسٹی آف گجرات میں وائس چانسلر رہا. سو میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے کوئی کم و بیش 27-28 سال جنرل یونیورسٹیز میں پڑھا اور پڑھایا ہے. کمپیوٹر سائنس میرا پروفیشن ہے, میرا کہہ لیجئے میرا پیشن ہے, میں استاد ہوں کمپیوٹر سائنس کا. تو جب میں نے اس یونیورسٹی کو جوائن کیا تو جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا, ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہم نے 42 لاکھ لوگوں کو آج تک پڑھایا ہے. ابھی بھی میرے پاس کم و بیش تقریباً 13 لاکھ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ڈفرینٹ پروگرامس میں. سو اس وجہ سے ایشیا کی یہ دوسری بڑی یونیورسٹی ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے, ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہے, بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. تو ہم نے مارچ کووڈ سے بہت پہلے جو بات آپ نے کہا, دنیا میں آن لائن ایجوکیشن کی ڈائنامکس بھی چینج ہو رہی تھیں. ہم شاید تھوڑے سے سلو رنرز ہیں, ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا دیر کی, بٹ مارچ 2019 میں ہم نے ایک اپنی کمپریہنسو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پالیسی کا آغاز کیا.
ہم نے پھر اس کا ایک روڈ میپ طے کیا Okay. اوپن یونیورسٹی آف UK کے ساتھ کولیبریٹ کر کے یونیورسٹی آف لنڈن سے مشورہ کر کے، اور ہم نے دیکھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور الحمدللہ کووڈ آنے سے پہلے ہم بہت حد تک آن گراؤنڈ تھے، ہمیں کوئی چیلنج نہیں تھا. اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے پروجیکٹ کا ہم نے تقریباً کم و بیش کو 600 ملین اس پہ خرچ کیے ہیں. Okay. اور الحمدللہ میں یہ بات آپ کو ایک خوشی کے اظہار کے طور پہ اور اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اکیڈیمک، ایڈمنسٹریٹو اور فائنانشیل ڈسپلن کو امپروو کرنے کے لیے خصوصاً، اور اس طرح کی تعلیم دینے کے لیے جس طرح سے دنیا میں آن لائن ایجوکیشن دی جا رہی ہے، میں پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہوں گا جب جون 2021 میں یہ پروجیکٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پاکستان میں اس طرح کا آل کہہ لیجیے کنیکٹڈ آٹومیٹڈ انوائرمنٹ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں نہیں. ویری انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد میں ان سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں نے ایف اے تو کیا تھا، پھر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں بی ایس سی کروں، میں بی اے کر لوں، میں نے میٹرک کیا تھا، میں ایم اے تک تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں زندگی کے جھمیلوں میں، کام، نوکری، پیسے، خرچے، اس سارے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنا کیا مہنگا ہے، سستا ہے؟ کتنے ایک پیسے جیب میں ہوں کہ ڈگری حاصل کرنے کا انسان سوچ سکتا ہے؟ اس حوالے سے یعنی اس کی فائنینشیل ایسپیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. رہیے میرے ساتھ. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر جن کو ہم وی سی صاحب کہتے ہیں. وی سی صاحب آج وی سی صاحب رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آ گئے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب. ڈاکٹر صاحب سر، اوپن یونیورسٹی مہنگی ہے سستی ہے؟ اوپن یونیورسٹی اوپن ہے، اوپن ٹو آل. میرا سوال وہی ہے، مہنگی ہے سستی ہے؟ بہت سستی ہے، اوکے، بٹ ناٹ کمپرومائزنگ ایٹ دا کوالٹی آف ایجوکیشن. میٹرک کرنا ہو جی تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کتنے پیسے چاہیے؟ آپ کوئی ایکسپرٹ گیس دے سکتے ہیں لائک میٹرک کی فیس ہم میٹرک سے کتنی نویں لیتے دسویں ہوں گے؟ ملا کے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، 2 سال نویں کی. دسویں 2 سال 500 6,000 میرا خیال ہے 500 روپے ایوریج مہینہ اگر میں لگاؤں تو پھر بھی کوئی 11-12 ہزار ہو گئے. 10,000 کر 10,000 8,000 اس کو آدھا کر لیتے ہیں 5,000 کم و بیش. سو ہم کم و بیش کچھ 1,400 روپے سیمسٹر کی فیس لیتے ہیں توثیق صاحب، اوکے صرف، اوکے، جس میں ہم کتابیں بھی خود مہیا کرتے ہیں، جس میں ہم امتحان بھی لیتے ہیں. کوئی ایگزامینیشن چارجز اس کے علاوہ نہیں ہے، کوئی کتابوں کی فیس اس کے علاوہ نہیں ہے. ایک سیمسٹر کا 1,400 روپے اور 4 سیمسٹر ہیں، 156 روپے. میرا خیال ہے اس میں اگر کتابیں بھی شامل ہیں، لرننگ مٹیریل سارا شامل ہے. اسی طرح ایف اے میں کم و بیش کوئی ٹوٹل 2 سال کی فیس میرا خیال ہے، میں تھوڑا بہت اس میں اوپر نیچے بات ہو سکتی ہے، لیکن 10,000 روپے میں ہم ایف اے کی ڈگری بچے ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. کوئی اسکالرشپس یا ڈسکاؤنٹس؟ اور اس سے اوپر یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ شاید یہ بچے 1,400 روپے بھی نہیں دے سکتے. گھروں میں کام کرنے والے ہمارے جو فرد ہیں، میرے گھر کے افراد ہیں وہ، لیکن ان کی ایک کام کی نوعیت اس طرح سے ہے، چلیے جو اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، ان لوگوں کے لیے شاید وہ پیسے بھی بہت ہیں. ہم بی ایس جو 4 سال کا کرواتے ہیں اس کی ایوریج فیس کچھ 14,000 سے لے کے 16-17,000 روپے تک ہے صرف، جبکہ شاید لاکھ روپے باقی یونیورسٹیاں چارج کر رہی ہیں 80,000 سے 1 لاکھ تک. ہم نے اس کو بھی کیٹر کرنے کے لیے لوگوں کی جو فائنینشیل ہارڈ شپس ہو سکتی ہیں، توثیق صاحب ہم نے ایک بہت بڑا انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کیا ہے، اسٹوڈنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ، جس سے ہم فائنینشیل اسسٹنس پھر ان بچوں کو دیتے ہیں، اور 50% سے لے کے 100% تک فی ہم ویو آف کر دیتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دیئر نیڈس اینڈ جینوینٹی آف دیئر نیڈس. اور کوئی بچہ، ہمارا سلوگن ہے اینڈ وی مین اٹ الحمدللہ، کسی بچے کو میرے ادارے میں وہ جو داخلہ لے گا، ایک تو یہ ہے کہ داخلہ لینے کے لیے بھی اس کو شاید بہت فلیکسیبلٹی ہے، ایج کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، روزانہ آپ کو آنے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یو ایکچولی لرن ایٹ یور اون پیس اینڈ ایٹ یور اون کنوینئنس ایز ویل، جو بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. لیکن اگر وہ ہمیں اسرٹن کریں تو کوئی بچہ میرے ادارے میں داخل ہوگا تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسے تعلیم سے منع نہیں کیا جائے گا. ول پے ہز اور ہر فی، فل فی پے کریں گے. اور جو ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں وہ جو کانسیپٹ ہے، ایک تو ویو آف ہو گیا نا، ایک تو ہو گیا اسکالرشپ، ایک ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ لون ٹائپ کیٹیگری، کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد جب آپ کو نوکری ملے تو آپ، میں یہ آڈٹ پیرا نہیں بھگت سکتا
پبلک سیکٹر کے بہت سارے مسائل بھی ہیں. آن اے لائٹر نوٹ, ہم بچوں کو فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں اور ان کی فیس ویو آف کر دیتے ہیں. اور اسی ضمن میں میں پچھلے دنوں گلگت بلتستان گیا اور میں نے جا کے وہاں محسوس کیا وہ لوگ بہت پیشنیٹ ہیں ایجوکیشن کے لیے, اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جیسے آپ نے بلوچستان کے بچوں کے لیے میٹرک کی فیس ویو آف کی ہے, ہم نے فاٹا کے لیے کی ہے, تو گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے بھی یہ سہولت ہونی چاہیے. ہم نے وہاں پہ کچھ نئے سینٹرز بھی اسٹیبلش کیے, ریجنل سینٹرز, لیکن ہم نے اب اس سمیسٹر سے گلگت بلتستان میں بھی میٹرک تک کی فیس کو ویو آف کر دیا ہے. فائنینشیل اسسٹنس اس کے علاوہ ہے کہ اگر کسی ہائر ڈگری پروگرام میں بھی اگر ان کو کوئی فائنینشیل چیلنج ہے تو ہم ان کو سپورٹ کریں. میں نے تعلیم حاصل کی ایف اے تک, پھر بی اے ایسے دھکا سٹارٹ, کچرا پھنس گیا, پھر کاربوریٹر پلگ صاف کیا, پلگ صاف کک لگائی اور چلے گئے. سٹیٹس میں سپلی آئی, لیکن دھکا سٹارٹ میں نے بی اے کر لیا. اور اس کے بعد میری زندگی کی حسرت تو خیر پڑھی, سخت سا لفظ ہے حسرت, ان غنچوں پہ ٹائپ والا ماحول نہ بن جائے, لیکن میری ایک ڈریم تھی جو ابھی تک انفلفلڈ ہے کہ میں نے ماسٹرز نہیں کیا زندگی میں. میں ایک بی اے پاس ہوں, آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ, بٹ آپ کی آج باتیں سن کے نا مجھے تھوڑا انسینٹیو مل رہا ہے کہ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ماسٹرز پروگرام میں داخلہ لیں. توثیق صاحب, آپ اور آپ جیسے بہت سارے دوست, ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں, تعلیم کے سفر کو جاری رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. کوئی بھی ایسا ورکنگ, اور ہم آپ کو جان کے خوشی ہوگی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جو ماسٹرز میں رجسٹر ہو رہے ہیں وہ ایکچولی ورکنگ پروفیشنلز ہیں. جو ایم فل کرتے ہیں وہ ورکنگ پروفیشنلز ہیں. انہیں سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سے نکل کے اپنے کام کرتے ہوئے آ کے 2 سال کے لیے پڑھنا شاید افورڈ نہیں کرتے. ڈفرینٹ سوشو اکنامک ریزنس بھی ہو سکتی ہیں. وہی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, شادی ہو گئی, نوکری, بچے, پچھلے دنوں مجھے ہماری نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہمارے پاس ہوئی اور وہاں پہ ایک آنریبل ممبر تھی ہماری. انہوں نے کہا, ان کی ایک عزیزہ تھیں جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی اس طرح سے ان کی شادی ہو گئی اور انہوں نے تعلیمی سفر ان کا کچھ بیچ میں سسپینڈ ہوا, انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہم سے. And she is now, I mean, a proud lady working in an organization, or she could continue her academic actually pathway on her pathway. اور ہمارے ساتھ اس نے کام کیا, ہمارے ساتھ پڑھا اس نے, اور ہم نے اس کو انیبل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ ریجنل آفیسز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو ایک بہت شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ڈسٹینس ایجوکیشن کا تصور شاید یہ ہے کہ کتابیں ڈیجیٹل فارم میں دے کے اور بچوں کی طرف بھیج دی جائیں تو ڈسٹینس ایجوکیشن ہو گئی. ڈسٹینس ایجوکیشن کے لیے جو شروع میں ہم نے بات کی تھی, ایک پیڈاگوجیکل سکلز پڑھانے کے بھی مختلف ہیں, اسی طرح سے لرننگ مٹیریل کو بھی بنانے کی ضرورت ہے, اس کا انسٹرکشنل ڈیزائن ڈفرینٹ ہے. ہم اپنے ماڈیولز خود لکھتے ہیں, میرے اساتذہ کرام, ان کی ایکسپرٹیز میں یہ شامل ہے کہ وہ کتاب لکھتے ہیں, وہ لرننگ مٹیریل پریپیئر کرتے ہیں جو ڈسٹینس ایجوکیشن اور آن لائن ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ پھر یہ کرتے تھے کہ بجائے صرف اور صرف کتاب ان کی طرف بھیجنے کے, وہاں پہ ہم ان کو 9 کہہ لیجیے ٹیوٹوریلز دیتے تھے بچوں کو. وہ میرے ریجنل کیمپسز یا سرٹن نیئرسٹ اسکولز اور کالجز پہ آتے تھے اور ایک ٹیوٹر ان کو انگیج کرتے تھے. ہم قریباً ہر سیمسٹر میں 35,000 کے قریب پورے ملک میں ٹیوٹرز بھی انگیج کرتے تھے, جو ایک طرح سے ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے ایک طرح سے روزگار کا بھی لوگوں کے لیے, جاب اپرچونٹیز ایجوکیشن سیکٹر میں. تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے تھے تو ان کو کاؤنسلنگ دی جاتی تھی, ان کو ٹیوٹرنگ دی جاتی تھی. میرے ریجنل کیمپسز ان ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے اور ایون ریجنل کیمپسز پہ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ایک 15 گھنٹے کی ایکسلریٹڈ ورکشاپ ہوتی ہے جس کو ہم آج بلینڈڈ لرننگ کہہ رہے ہیں سارٹ آف. اوکے, رائٹ. تو یہ ریجنل ہمارے جو کیمپسز تھے لوگوں کو سہولت دیں, اور کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی ہکپ ہے, کسی کے داخلے کے مسائل ہیں, کوئی کتابوں کے مسائل ہیں, تو ظاہر ہے ہر ایک کو اسلام آباد نہ آنا پڑے, وہ سپورٹ مہیا کرتے ہیں. اور یہ اندازاً کتنے ہمارے 54 ریجنل کیمپسز ہیں ابھی پاکستان پورے میں. 54. اوکے. اور یہ مطلب اینی آئیڈیا کہ ٹوٹل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا سٹاف کتنا ہے آل اوور پاکستان؟ ہمارے پاس کوئی کم و بیش 2000 کے قریب تو ہمارے مین کیمپس پہ ہیں. اور اس کے علاوہ ریجنل کیمپسز اگر ہم ملا لیں تو قریباً کچھ 3000 3,500 کے قریب ملازمین ہیں. ویری کوئکلی, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آخر لاسٹ 30 سیکنڈز, کیا اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں, خاص طور پہ ہمارے ایشیا میں, اگر ڈسٹنس لرننگ کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے یا
اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی, کوئی نیا انیشیٹو شروع کرنے کی بات کی جائے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس میں بالکل اپنا کردار ادا کرے گی. اور آپ کو ایک اور آخری بات کہتا چلوں, ہم ایک ہمارے ایجنڈا پہ ہم ایک سینٹر آف ایکسیلنس ان اوپن ڈسٹینس لرننگ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, جس کا بنیادی مقصد ڈگری دینا نہیں ہوگا بلکہ ڈسٹینس لرننگ موڈ میں جو پیڈاگوجیز پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, کانٹینٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے, اسیسمنٹ میتھڈس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ ایک انشاءاللہ ہمارے روڈ میپ کا حصہ ہے. بہت جلد اس کی لوازمات پورے کر کے وہ بھی شروع کریں گے تاکہ ہم باقی اداروں کو اس طرح کا کام کرنے میں مدد کر سکیں. ایبسلیوٹلی, وقت نہیں ہے ورنہ اسیسمنٹ میتھڈز میرے بڑے دل کے قریب ایک سبجیکٹ ہے, اس پہ کسی دن آپ سے پھر گپ لگائیں گے. ضرور. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, اٹس پلیئر, ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دی سیٹس. ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آپ نے رائزنگ پاکستان میں اس خصوصی نشست کو ایکسپیرینس کیا, تجربے میں لائے. کوئی بات آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے پوچھنی ہو, ہمارا فیس بک پیج رائزنگ پاکستان, اس میں ان باکس کیجیے اپنا نام, اپنی جگہ کا نام, اور کوئی بھی کوئری ہو ہم ڈاکٹر صاحب اور ان کے مینجمنٹ سے آپ کو کنیکٹ کرائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.